अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं महविश द ट्रुथ इंटरनेशनल के फोरम से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि रमज़ान का महीना है, बरकतों और रहमतों का महीना है, और इस महीने में हर एक की कोशिश होती है कि जितनी इबादत हो सके, जितना सवाब कमाया जा सके, कमा लें, क्योंकि ये महीना बहुत ही अफजल कहलाता है। तो आज हम इस वक्त मौजूद हैं बरी इमाम की जो दरगाह है वहाँ पर, और सजादा नशीन हमारे साथ मौजूद होंगे। पीर हैदर मोहम्मद अली गिलानी हमारा साथ देंगे। इनसे जानेंगे कि इस रमज़ान में इनके क्या इकदाम हैं ऐसे ज़ायरीन के लिए जो यहाँ पर पूरा साल मौजूद रहते हैं, जहाँ पर दस्तरखान का मामला पूरा साल चलता है। कोरोना की अगर बात कर ली जाए स्पेशली, तो उसमें भी बरी इमाम सरकार की दरगाह पर जो है पूरे टेन्योर में जहाँ पर जो है लंगर बढ़ता रहा है, जहाँ पर जितने मुस्तहकीन थे वो मौजूद थे। कोविड का डर हर एक को था, लेकिन वो इन लोगों के लिए एक चैलेंज था। कैसा रहा, ये सारी चीजें इनसे जानेंगे। जी, मैं मशकूर हूँ कि आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन टीटीआई का कि आप लोगों ने रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हमारे लिए टाइम निकाला, और स्पेशली चूँकि ये एक वर्ड ऑफ माउथ होता है जो स्प्रेड करना हर ख़ास व आम के ऊपर फ़र्ज़ होता है। तो हम मशकूर हैं आपके कि आप यहाँ पर आए, आपने हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा और माशरे में ये आम आवाम के लिए फलाह का बायस बनेगा। पीर साहब बताइएगा, बरी इमाम की जो रौनकें हैं पूरा साल चलती हैं, और रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है, उसको मज़ीद 4 चाँद लग जाते हैं इन दिनों में बरी इमाम पे। ठीक है, बताइएगा रमज़ान दस्तरख़्वान के हवाले से, इसके ज़ायके के हवाले से बड़ी बातचीत की जाती है, और आप लोगों का हर बंदा मोतरफ़ है। क्या राज़ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हर चीज़ के पीछे आपकी नीयत कार फरमा होती है। तो आप अगर आपकी नीयत खालिसतन अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए और मखलूक खुदा की खिदमत करने के लिए है, तो फिर उन चीज़ों में ज़ायका भी आ जाता है, बरकत भी आ जाती है। तो ये जो रमज़ान दस्तरख़्वान है, इसका इजरा हमने ये साला साल हमारे यहाँ पर एक रवायत थी कि चलता आ रहा था, लेकिन इसका बाकायदा जो हमने एक अच्छे तरीके से इसको तरतीब दिया। उसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि हम ये समझते थे कि आप रमज़ान का असल जो मकसद है वो भूखा प्यासा रहना नहीं होता। अल्लाह ताला जो 70 माह से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको किसी इंसान की भूख प्यास से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इस भूखे प्यासे रखने के अमल को अल्लाह ताला ने इसलिए इतना पसंद फरमाया कि इसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि जब एक इंसान खुद भूख और प्यास के अमल से गुजरेगा, तो वो किसी दूसरे की भूख और प्यास का इदराक भी करेगा, उसका इहाता करेगा। तो जब वो खुद भूखा प्यासा रह के उस कर्ब से गुजरेगा, तो वो आने वाले दिनों में कोशिश करेगा कि आस-पास के लोगों में कोई मुफ़लिस शख़्स देखे, कोई भूखा प्यासा देखे तो उसकी मदद इमदाद करे। और हमारा भी ये मानना है कि आप इस माह मुबारक में एक एहसास डेवलप करें अपने अंदर, और फिर उस जो डेवलप शुदा एहसास है उसका इतलाक़ आप बाकी महीनों पर करें। ऐसा नहीं कि रमज़ान में आपने एहसास डेवलप किया, दस्तरख़्वान भी सजा दी और उसके बाकी 11 माह आप आराम से बैठे रहें। तो चूँकि हमारे पीछे नीयत ऐसी थी कि हमने इसको बिल्कुल खालिसतन खुशनुदी खुदा के लिए किया, तो जब आप ऐसा मामला करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला बरकतें और रहमतें लाज़मी शामिल करते हैं। बिल्कुल ठीक। फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है हम सभी जानते हैं, हम में से कोई भी बेखबर नहीं है। आप क्या कहेंगे, उम्मत मुस्लिमा इतनी खामोश क्यों है? अभी तक हमें उस हवाले से कुछ डाउट्स हैं कि हम ये समझते हैं कि शायद वो फ़लस्तीनी हैं जो वहाँ पर कट मर रहे हैं। इसी तरह जब ये किसी और मुल्क की बारी आएगी, तो जो मुल्क का नाम होगा तो दुनिया कहेगी फ़लाँ मुल्क के लोग। अगर मैं अल्लाह ना करे का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कहूँ, अगर पाकिस्तान में ऐसा मामला दरपेश होता है, तो बाहर की दुनिया कहेगी पाकिस्तान ही काट मार रहे हैं। तो अभी तक मुस्लिम उम्मा में वो इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा ही नहीं हुई कि वो कह सकें कि वहाँ पर मुसलमान काट मार रहे हैं। तो जब आपका कोई अपना, जब आप एक उसको कहते हैं कि हमसे है और हम इससे हैं, तो जब उसके यहाँ कोई ऐसी चीज़ होती है, तो फिर आपके अंदर एक दर्द पैदा होता है, और वो जो एहसास पैदा होता है, फिर आप उस एहसास के ऊपर आवाज़ भी उठाते हैं। मेरी फ़लस्तीन के एम्बेसडर से मुलाकात हुई, जो फ़लस्तीन का हाई कमीशन है, तो मैंने उनसे पूछा कि हम लोग आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ तरीके बताए कि उन्होंने इस चीज़ का इदराक किया
کہ آپ لوگ یہاں سے بارڈرز پار کر کے نہیں جا سکتے، آپ لڑ نہیں سکتے، آپ نہ توپ خانہ اب حیثیت سویلین نہیں اٹھا کے لے جا سکتے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ ہماری آواز اٹھائیں جو پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں۔ تو الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن ہم نے کنٹینیوسلی، اور ہمارے رمضان دسترخوان پہ 3 سے 4 منٹ کا وقت فلسطین کے عوام کے لیے نکالا جاتا ہے اور ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہر اپنے اس رمضان ہے ایمان کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، میں اس کے ذریعے حکومت وقت سے بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ آپ بہت ہو گیا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ نہیں، انٹرنیشنل لاز ہیں، بارڈرز ہیں، دیگر معاملات ہیں۔ ابھی وقت ایسا ہے کہ جو حالات ابھی ہم رمضان شریف میں وہاں پر دیکھ رہے ہیں، بھوک اور افلاس سے برا حال ہے وہاں پر، بمباری نہ سحری کے ٹائم رکتی ہے نہ افطاری کے ٹائم رکتی ہے۔ تو ایسے میں ہم نے بھی یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ، ہم سویلینس تو نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم عام عوام کو اکساتے ہیں، یہ عام عوام کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے بھی ہمیں کہا کہ آپ حکمرانوں کے پیچھے چلیں اور یہ کام حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک سالڈ سٹانس لیں اور اقوام عالم میں ایک بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں، اور کم از کم اس طریقے سے آواز اٹھائیں اور اس رمضان شریف میں ایسے اٹھائیں کہ کم از کم رمضان میں یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ اس کے بعد جو کوئی نیگوسیشن کا عمل چلتا ہے وہ علیحدہ بات ہوگی، لیکن یہ جو ماہ مبارک ہے اس میں اس چیز کو رکنا چاہیے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ ہم لوگ سارے مسلمان ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں فلسطینی ہیں وہاں پر مر رہے ہیں، اور ہم پاکستانی ہیں۔ عراق میں عراقی تھے، افغانستان میں افغانی تھے، یعنی کہ یہ تمام لوگ جو ہے یہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں لنگوسٹک بیسس کے اوپر آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کو جیوگرافیکلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ کامن جو کرزما تھا اسلام والا کہ ہم سب مسلمان ہیں، وہ چیز نہیں ہے۔ اگر ایسی چیز ہوتی تو آج امت مسلمہ ذبح حالی کا شکار نہ ہوتی۔ وہ کہ اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں، ہم نے اپنے جو اجداد کے فٹ سٹیپ سے ان کو فالو کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کریم کو بند کر کے شیلفوں کی زینت بنا دیا۔ اگر قرآن رمضان میں پڑھا جاتا ہے تو صرف عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے، سمجھانے کی حد تک بات نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے۔ ہم ہدایت اس سے لے ہی نہیں رہے، اور جب ہم اس کی کتاب سے ہدایت نہیں لیتے تو پھر جب ہمارے پاس مشکل وقت آتا ہے تو مانگنے کے لیے اس کے در پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اسی سے مانگنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے اور اسی سے کہنا ہے کہ ہمارا مداوا کرے اور مسیحا بنے، تو پھر ہمیں اس کی ہدایت پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ جب تک ہدایات پر عمل نہیں ہوگا تو ہم یہ ایک آپس میں اتحاد کیسے بنائیں گے؟ ہماری کتاب میں تفریق سے منع کیا گیا، فرقہ بازی سے منع کیا گیا، تو ہمارے ملک کے حالات آپ دیکھ لیں، آپ کو ہمارے ملک میں مسلمان نہیں ملیں گے، آپ کو ہمارے ملک میں ایمان والے نہیں ملیں گے، آپ کو یہاں پر بے پناہ شیعہ ملیں گے، آپ کو سنی ملیں گے، دیوبندی ملیں گے، اہل حدیث ملیں گے، لیکن آپ جا کے سے پوچھیں کہ یار تم کہاں سے بلانگ کرتے ہو، تو آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا میں ایمان والا ہوں، وہ آپ کو یہ کہے گا ہاں میں اہل تشیع ہوں، وہ کہے گا ہاں میں اہل سنت ہوں۔ یعنی کہ ہماری پریورٹیز ہی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں، ہم میں وہ اتحاد امت والی بات نہیں رہی۔ ہمارے علماء اپنے مسالک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ دین کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، وہ اپنی کتابوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ کتاب اللہ کو پروموٹ نہیں کر رہے۔ جب تک ہم مسالک کی کتب سے باہر نکل کر کتاب اللہ کو پروموٹ نہیں کریں گے، ہم میں ایک اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہم متشابہات کو جب تک نہیں چھوڑیں گے، ہم جب تک اصول دین کے اوپر کار فرما نہیں ہوں گے، ہم میں اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا، اور اسی طرح مختلف علاقوں میں مختلف ممالک کے نام کے اوپر لوگ مرتے رہیں گے اور ان کو یہ نام دیا جائے گا فلاں ہے۔ تو امت مسلمہ ایک اتحاد کی نشانی تھی، ایک اس میں یونٹی تھی، ایک سینٹرل پوائنٹ تھا، ایک فوکس تھا کہ ہمارا جو محور و مرکز ہے وہ ہمارا دین ہے۔ تو جب وہ نہیں رہے گا تو آپ اسے امت مسلمہ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ نوجوان نسل ہماری آج کل بے راہ روی کا شکار ہے، کیا دین سے دوری وجہ ہے، ایمان کی کمزوری ہے، نیت کی خرابی ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں، میں نے جیسے بتایا کہ آپ جس ادارے میں کام کر رہی ہیں اس میں کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایک مینول دیا گیا ہوگا، مینول آف انسٹرکشن۔ اگر آپ اس مینول آف انسٹرکشن کو فالو نہیں کریں گی تو آپ کو ایکسپیل کر دیا جائے گا، وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی علم ہے، ہماری نوجوان نسل جو فالو کر رہی ہے وہ باہر کی معاشرت کو کر رہی ہے۔ ان کے لیے جو ہیروز ہیں وہ باہر کے لوگ ہیں، وہ بل گیٹس کو دیکھیں گے، وہ
انڈیا میں کسی امبانی کو دیکھ لیں گے، لیکن وہ ان کو منسا موسیٰ نہیں پتا کون ہے، انہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا رول نہیں بالکل پتا کہ ٹھیک، انہیں اسلام کے لیے کتنا پیسہ بہایا، بالکل کس طریقے سے خرچ کیا، انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس دور کی اتنی امیر عورت کہ جس کے آگے سرداران عرب کچھ شے نہیں تھے. تو یہ جو رول ماڈلز تھے، ہماری نوجوان نسل تو ان کو جانتی تک نہیں. ہمیں کتابوں میں وہ رول ماڈلز بنا کے پیش کیے گئے جو ہماری کتابوں میں بچوں کو ہیرو بنا کے بتائے جاتے ہیں، جبکہ ان کا کردار جو ہے وہ ولن کا رہا ہے، اور ہمارے بچے آج ان کو ہیرو کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، جب تک ہم اپنے بچوں کو اصل انصاف کی طرف نہیں لائیں گے. میری ایک گزارش 2014 میں اس وقت کی حکومت جو نون لیگ کی تھی، سردار یوسف صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اسلامیات کو نصاب میں سے نکالیں، کیونکہ اسلام لوگوں میں اسلامیات جو ہے نا وہ تفریق ڈالتی ہے. وہاں فرسٹ ایئر میں پوچھا جاتا ہے کہ اہل تشیع علیحدہ ہو جائیں، اہل سنت علیحدہ ہو جائیں، تو آپ قرآن کی تعلیم کو رائج کریں ترجمے کے ساتھ، تاکہ ان میں ایکا پیدا ہو، یہ آپس میں تفریق کی طرف نہ جائیں، تفرقات میں نہ بٹیں. آپ دیکھیں 2014 سے لے کے آج تک یہ عرصہ گزر چکا. اب وربلی کہہ دیا جاتا ہے جی ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، لیکن آج تک جو برین چائلڈ تھا، جو اس چیز کا ماخذ تھا، جس نے اس چیز کو انوینٹ کیا، اس 350 سے 400 علماء کی محفل کے اندر، اس سے رائے نہیں لی گئی، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو کبھی اس چیز کے قائل ہی نہیں تھے، جنہوں نے 70 سالوں میں تجویز پیش نہیں کر سکے، تو انہی سے رائے لے کے دوبارہ گئے. ہم جب تک اپنا نصاب نہیں دیں گے، قرآن کریم کو اپنا نصاب نہیں بنائیں گے، میں یہ سمجھانے سے قاصر ہوں، میں علماء کو جو بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے بڑے بڑے مفتی بنے پھرتے ہیں، میں ان کو سمجھانے سے قاصر ہوں کہ یہ کتاب تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف یہ کتاب سمجھنے کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اس سے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھنا ہے، اس سے بچوں کی پرورش کا سلیقہ سیکھنا ہے. جب یہ چیز ہماری زبان میں رائج ہی نہیں ہو رہی، ہمارا بچہ عربی سنتا ہے، وہ سن کے اسے یاد بھی کر لیتا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی اللہ کیا رہا ہے ہم سے. تو جب تک یہ معاملات نہیں ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ ہماری نوجوان نسل اس بے راہ روی سے ہٹے گی. ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری یہ چیزیں اسلام میں فاربیڈن ہیں. بالکل وہ نیٹ کے اوپر جائے گا، وہ جو مواد دیکھے گا، اس کے لیے وہ نیٹ کے اوپر مواد ہے، سورس آف انفارمیشن ہے. وہ کہے گا کہ دنیا میں یہ معاملات ہوتے ہیں تو تب یہ چل رہے ہیں یہاں پر. جب تک وہ اسلام سے روشناس نہیں ہوگا اور اپنی سمجھ آنے والی زبان میں اسے نہیں پڑے گا، یا تو ایک طریقہ کار کیا جائے کہ حکومت اس چیز کو بائنڈنگ کر رہے کہ اس شخص کا شناختی کارڈ ہی نہیں بنے گا جب تک وہ عربی نہیں سیکھے گا. بالکل ٹھیک. تو پھر ہمیں اللہ کے احکامات سمجھ آئیں گے. کیا آپ پریفر نہیں کرتے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا جائے جس سے کچھ سمجھ تو آئے، بجائے اس کے کہ ہر کوئی عربی تو نہیں سیکھ سکے گا؟ میری جو تجویز تھی، میرے لاسٹ ٹائم مختلف چینلز کے اوپر بھی معاملات چلے، تو میری تجویز یہی تھی گورنمنٹ کو کہ اگر ہم نے عربی سیکھنے کا عمل کرتے ہیں، جو کچھ ایسے جو نام نہاد علماء ہوتے ہیں، علماء سو جن کو بولتے ہیں، جن کا دین سے اور علم سے تعلق نہیں ہوتا، تعلیم حاصل کر لیتے ہیں وہ لیکن علم سے تعلق نہیں ہوتا، انہوں نے آبجیکشن کیا کہ جی عربی چونکہ اسلام کی زبان تو عربی کیوں نہیں سیکھی جاتی. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک جو 70 سال کا عمر کا شخص ہے، وہ اس عمر میں عربی کیسے سیکھے گا؟ تو کیوں نہ اس کی زبان اس کو سمجھایا جائے. پھر ایک بچے کے لیے، کیونکہ لیونگ پیٹرن ہمارا ایسا نہیں ہے، ماں باپ عربی نہیں بولتے، تو بچہ وہ فلوئنٹ عربی نہیں بول سکے گا، تو اس کو پھر عربی ایک نئے سرے سے آپ 1 گھنٹے کی کلاس میں کتنی پڑھا لیں گے؟ وہ نہیں کر سکے گا. تو ہماری تو تجویز ہی ہے کہ ترجمے کے ساتھ چلا جائے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو اس چیز سے اریٹیشن ہے، تکلیف ہے، کوئی ایسا وہ عذر پیش کرے نہیں جی نہیں یہی زبان آنی چاہیے، تو پھر آپ ٹھیک ہے عربی کو اس کو بائنڈنگ کر دیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل کم از کم جو وہ قرآن سنے گی، ان کے کانوں میں پڑے گا، تو وہ پھر وہ ایک غلط سوسائٹی سے نکل کے اچھے راستے پر آ جائے گی. بالکل. بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور جیسا کہ میں نے آج یہ چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ کا ایمان مکمل ہے، تو منزل آپ سے دور نہیں ہے. یعنی کہ ہم نے اپنی نیت کو صاف کر کے کسی بھی کام کا آغاز کرنا ہے. اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ.